वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक बैरून मुल्क के पाकिस्तानियों को फंड्स ट्रांसफ़र और बिल्स की अदायगी में सहूलत मिलेगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में नन्ही मरवा से ज़्यादती और कत्ल, जबकि लाहौर मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। पाक-अफगान सरहद के दोनों इतराफ पर तशद्दुद कार्रवाइयों का बढ़ना अफसोसनाक है। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान मुखलिसाना तौर पर अमन का ख्वाहिशमंद है। हम मिलकर तमाम शर पसंदों को शिकस्त देंगे। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ की उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ISPR के मुताबिक उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार उमर ज़ाकोफ ने GHQ का दौरा किया। सरमायाकारी और तजारत के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती की सूरत हाल और राब्ते पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत चैलेंज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मफरूर हैं, जमानत मनसूख की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नायब की दरख्वास्त दायर। अदम पेशी पर नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की नज़रसानी अपील पर समाअत। अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सज़ा की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच कर रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ केस में मुलजिम को मफरूर करार देने के बाद मफरूर को सरेंडर से पहले नहीं सुना जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ, बेटी जवेरिया समेत एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को नोटिस को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। ताख़ीर से आने पर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर के जज जवादुल हसन से माजरत। मीडिया से गुफ्तगू में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, हुकूमत मुझे और मेरे ख़ानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ताहम मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। क्या बनी गाला के सारे घर गैर कानूनी और गिराए जाने के काबिल नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को उमरा लूट कर खा गए और सरकारी इदारे सहूलतकार बने रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन पर PTI सेनेटर औरंगज़ेब औरकज़ई के मुबैना कब्जे के खिलाफ केस की समाअत की। IG तकर्रुरी केस। पंजाब हुकूमत को 14 सितंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में दाएं IG पंजाब और CCPO लाहौर की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बतौर वकील अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि शुएब दस्तगीर ने अदालत में कहा कि हर कानून पर अमल नहीं हो सकता, ऐसे ऑफिसर को बचाने के लिए आप लाहौर हाई कोर्ट आ गए। वकील ने कहा कि हम कानून पर अमलदारी चाहते हैं। 16 मुशीरान की तकर्रुरी केस वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन के आर्टिकल 93 के तहत 5 मामले खसूसी रख सकता हूँ। वफाक, वज़ारत कानून, शहजाद अरबाब, शहजाद अकबर, शहजाद कासिम का भी जवाब जमा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शेख रशीद ने 30 दिसंबर से पहले नून लीग तकसीम होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं, वापस आने को तैयार नहीं। मरीम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बुरे हालात से दो चार होंगी। फजल रहमान जलसा खेलेंगे, APC का कुछ भी नहीं होगा।
نیب اس وقت مجبور ادارہ بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوٹس دینا نیب کی مجبوری ہے، یہ اس وقت اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے۔ بارہ سال پی پی نے سندھ کو لوٹا۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سیلاب کے شکار عوام کی قسمہ پرسی کا الزام وفاق پر لگا رہے ہیں۔ نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، محض سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ ایک حربہ ہے۔ اہل کراچی کے لیے قدم بڑھائے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ ڈاکوؤں نے موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسپکٹر جنرل پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور کے تھانہ گجرپورہ پولیس کے مطابق خاتون بچوں کے ہمراہ گجرانوالہ جا رہی تھی، پیٹرول ختم ہونے پر گاڑی کھڑی کر دی۔ اس دوران 2 ڈاکوؤں نے قریبی کھیتوں میں گناہ کا ارتکاب کیا اور 1 لاکھ بھی لے گئے۔ پولیس 12 مشتبہ ملزمان کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں باپ بیٹا بھی شامل۔ کرونا نے پاکستان میں مزید 6 جانیں لے لیں۔ پاکستان دنیا میں 17ویں نمبر پر آ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 441 نئے کرونا کیسز سامنے آ گئے۔ مزید 6 افراد اس موذی وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی دوسری لہر، ریکارڈ کیسز۔ ایک روز کے دوران سب سے زیادہ 883 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ بڑی تعداد میں نئے کیسز کا رپورٹ ہونا کرونا کی دوسری لہر ہو سکتی ہے، وزارت صحت کے حکام کا خدشہ۔ عرب لیگ کا اسرائیل اور متحدہ عرب امارات معاہدے کی مذمت سے انکار۔ فلسطین نے عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات معاہدے کی مذمتی قرارداد پیش کی۔ اماراتی کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ معاہدے کا فیصلہ خود مختاری پر مبنی ہے، اس کا ہدف کوئی دوسرا فریق نہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 14,000 فائر فائٹرز بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دھوئیں نے سان فرانسسکو کے علاقے کا آسمان سرخ مال کر دیا۔ مغربی علاقوں میں مزید 17 جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ رواں سال 2.5 علاقے کا رقبہ جل چکا ہے، 8 افراد اب تک ہلاک ہو چکے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانیں، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا افتتاح کر دیا۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق اس اکاؤنٹ کا مقصد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو فنڈز ٹرانسفر اور بلز کی ادائیگی میں سہولت ملے گی۔ حکومت کے اس اہم اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آن لائن بینکاری کی جدید سہولیات میسر آئیں گی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ سمندر پار پاکستانی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح ہماری مدد کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی۔ ملکی ٹیکس کا آدھے سے زیادہ پیسہ قرضوں کی واپسی میں چلا جاتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی قومی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کا بڑھنا افسوسناک ہے۔ ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاک افغان نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کے بڑھنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان مخلصانہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن کا خواہش مند ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ہم مل کر تمام شر پسندوں کو شکست دیں گے۔ ایسی کارروائیاں پاک افغان امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ لاہور میں ڈاکوؤں کی موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی، وزیر اعظم کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ تھانہ گجرپورہ پولیس کے مطابق خاتون 2 بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی کہ پیٹرول ختم ہو گیا۔ 2 ڈاکوؤں نے قریبی کھیتوں میں
زیادتی کا نشانہ بنایا اور 1 لاکھ روپے بھی لے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دونوں واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ مہذب معاشروں میں ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہے۔ پنجاب میں یہ افسوسناک واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب نئے آئی جی پنجاب کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالے ہوئے محض چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ CCPO لاہور نے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پولیس 12 مشتبہ ملزمان کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں باپ بیٹا بھی شامل ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت چیلنج، سابق وزیر اعظم نواز شریف مفرور ہیں، ضمانت منسوخ کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدم پیشی پر نواز شریف کی ضمانت منسوخ کر کے گرفتاری کی اجازت دی جائے۔ درخواست کے مطابق سیکرٹری داخلہ اور خارجہ کو قانون کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ نیب نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کو سزا معطلی کا ہائی کورٹ والا فیصلہ ہی برقرار رکھا تھا۔ انہوں نے سزا معطلی اور ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا۔ بیرون ملک جانے کے بعد نواز شریف رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ ان ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی اور ضمانت ختم کی جائے۔ العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی نظرثانی اپیل پر سماعت۔ العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں سزا کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ نے کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرویز مشرف کیس میں ملزم کو مفرور قرار دینے کے بعد مفرور کو سرنڈر سے پہلے نہیں سنا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ہم اپیل خارج نہیں کر رہے ہیں، تاہم دیگر 2 اپیلوں پر سماعت ہو سکتی ہے۔ عدالت کے استفسار پر خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف اس وقت کسی اسپتال میں داخل نہیں ہے، وہ انجائنا کے مریض میں مبتلا ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ملزم کسی بھی اسپتال میں زیر علاج نہیں ہے اور وہ پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے۔ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور ان کی بیٹی جویریہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ رابعہ عمران اور نصرت شہباز کو نوٹس موصول نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ تاخیر سے پیش ہونے پر شہباز شریف نے احتساب عدالت لاہور کے جج جواد الحسن سے معذرت کی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے جج جواد الحسن سے استدعا کی کہ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں، جس پر جج جواد الحسن نے استفسار کیا کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کچھ کہیں گے، آپ کو اجازت ہے۔ قائد حزب اختلاف نے کہا جا رہا ہے میں نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے، میرے فیصلوں سے نواز شریف اور بیٹوں کو بزنس میں نقصان ہوا، میں نے 10 سال پوری ایمانداری سے خدمت کی۔ شیخ رشید نے 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ کہتے ہیں نواز شریف سیر سپاٹے کر رہے ہیں، واپس آنے کو تیار نہیں۔ مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون برے حالات سے دوچار ہوں گی۔ فضل الرحمان جلسہ کھیلیں گے۔ APC ٹائیں فش کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کراچی پیکج پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کراچی میں وہی کیا جو ملک کا تقاضا تھا۔ مرکز اور صوبے کو ایک جگہ بٹھانے میں فوج کا کلیدی کردار ہے۔ نیب اس وقت مجبور ادارہ بن چکا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوٹس دینا نیب کی مجبوری ہے، یہ اس وقت اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے۔ نیب آفس لاہور میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلین ٹری انکوائری پر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کو انکوائری کے دوران ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انکوائری جب اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہے تو کوئی اصول مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ کورونا نے پاکستان میں مزید 6 جانیں لے لی۔ پاکستان دنیا میں 17ویں نمبر پر آ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 441 نئے کورونا کیسز سامنے آئے۔ مزید 6 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 1444 مریض اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 2,99,855 ہو چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 6,365 تک جا پہنچی۔ کرونا وائرس کے ملک میں 5,540 مریض اب بھی اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں۔
16 مشیران کی تقرری کیس وزیر اعظم نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 93 کے تحت 5 معاونے خصوصی رکھ سکتے ہیں۔ قانون اختیار دیتا ہے کہ میں ان کی تنخواہیں اور الاؤنس مقرر کر سکوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کے 16 مشیران کی تقرری کے خلاف درخواست دائر کی گئی، جس میں وزیر اعظم، وزارت قانون، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، شہزاد اکبر، ڈاکٹر ظفر مرزا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے موقف کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نہ تو رکن اسمبلی ہیں اور نہ ہی سینٹ کے ممبر ہیں، مگر انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 92 کے تحت وزیر اعظم کی سفارش پر صرف رکن اسمبلی ہی وفاقی وزیر کے عہدے پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کیا بنی گالہ کے سارے گھر غیر قانونی اور گرائے جانے کے قابل نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ملک کو عمرہ لوٹ کر کھا گئے اور سرکاری ادارے سہولت کار بنے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری زمین پر پی ٹی آئی سینیٹر اورنگزیب اورکزئی کے مبینہ قبضے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے سی ڈی اے پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ایک سینیٹر کو پوری پہاڑی پر قبضہ کروا دیا گیا، جو وہاں بادشاہ کی طرح رہ رہا ہے۔ کوئی سرکاری زمین پر ذاتی سڑکیں بنا رہا ہے تو کوئی کلب اور سوئمنگ پول بنا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری زمین پر سینیٹر اورنگزیب اورکزئی کے قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شہری امجد عباسی کی جانب سے اس قبضے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ نیا بلدیاتی نظام عوام کو نچلی سطح پر بااختیار بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت بلدیاتی اداروں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کہا پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے منجمد فنڈز بحال کر دیے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو بہتر بنا کر ترقی کو عوام کی دہلیز تک لے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹس کے فنڈز کی تقسیم منصفانہ ہوگی۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ فنڈز کی عوام کو ضروریات کے مطابق استعمال لایا جائے گا۔ فنڈز کے استعمال میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ بلدیاتی ادارے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ آج ہی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت پہلی ویڈیو لنک کانفرنس اور لاہور پولیس افسران کا اجلاس۔ سینٹرل پولیس آفس میں ہونے والے اجلاس میں آج ہی پنجاب کا کہنا تھا کہ گجرپورہ میں خاتون سے زیادتی کے مرتکب ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ مستقبل میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو علاقے کے ذمہ دار پولیس افسران کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کم آبادی والے علاقوں سے گزرنے والی سڑکوں پر گشت بڑھائی جائے۔ ہر جرم کی ایف آئی آر ضرور درج کریں تاکہ ہمیں اصل کرائم کا پتہ چلے اور درکار وسائل کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ کانفرنس میں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال، ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی اظہر حمید کھوکھر، علی عامر ملک، ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ شاہد حنیف، ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب بی اے ناصر، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ذوالفقار حمید، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی محمد طاہر رائے اور ڈی آئی جی زعیم اقبال شیخ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی دوسری لہر، ریکارڈ کیسز۔ ایک روز کے دوران سب سے زیادہ 883 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ بڑی تعداد میں نئے کیسز کے رپورٹ ہونا کرونا کی دوسری لہر ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت کے حکام کا خدشہ۔ اس سے قبل دبئی میں ایک روز کے دوران 19، 20 اور 21 مئی کو کرونا کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے، جس کے بعد اب چوتھی مرتبہ ایک روز میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کرونا سے 2 ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی، جس سے کل ہلاکتیں 393 ہو گئی۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ جہاں 31 اگست کو ایک روز کے دوران کرونا کے 500 سے زائد کیسز سامنے آئے تھے، جبکہ 7 سپٹمبر کو 470 اور 8 سپٹمبر کو 644 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ دھوئیں نے سان فرانسسکو کے علاقے کا آسمان سرخی مال کر دیا۔ مغربی علاقوں میں مزید 17 جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ رواں سال 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے جل چکا ہے۔ 8 افراد اب تک ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ زمبابوے کرکٹ بورڈ نے پی سی بی سے دورہ پاکستان کے شیڈول اور کووڈ-19 ایس او پیز کی تفصیلات مانگ لیں۔ ٹورنگ اسکواڈ کا حفاظت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں جاننے کے لیے پی سی بی سے رابطہ کیا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق زمبابوے کرکٹ
کو پی سی بی کے زیر اہتمام انتظامات کی تفصیلات کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دورے کے لیے این او سی حاصل کرنا ضروری ہے۔ پی سی بی ایس او پیز کو حتمی شکل دینے کے عمل میں مصروف ہے تاکہ وہ زمبابوے کرکٹ کو فراہم کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔